बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज 17 नवंबर 2025 पीर का दिन है। आज की अहम ख़बरों के साथ नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पाक फ़िज़ाइया ने शिद्दत पसंदों के ठिकाने को निशाना बनाया है। डेरा इस्माइल खान का ज़िला है तहसील कलाची में जो ड्रोन हमला किया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने और ज़मीनी कार्रवाई की है, उसमें एक अहम कमांडर समेत 9 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। इस ड्रोन हमले के हवाले से नाजरीन बात करेंगे। साथ नाजरीन बांग्लादेश और पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा जो है वो हंगामी बुनियादों पे उसकी ख़बरें चल रही हैं कि भारत के हमले के पेश नज़र जो एक्सपेक्टेड है कि नज़र में पाकिस्तान था और निशाना जो है वो बांग्लादेश है। इस हवाले से नाजरीन बात करेंगे कि बांग्लादेश क्यों इस टाइम पे भारत की निगाहों में कटक रहा है और उस पर हमले की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का हंगामी बुनियाद पे जो बांग्लादेश के दानिश्वर हैं, तजिया निगार हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का हंगामी बुनियाद पे दिफाई मुआहिदा एक्सपेक्टेड है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। वादी तीरा जो शिद्दत पसंदी इस टाइम पे नाज़रीन वहाँ पे गढ़ बन चुका है। वहाँ पे कर्फ्यू लगा दी गई है, कर्फ्यू का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन करने जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ नाज़रीन जो बाजवड़ में गुज़िश्ता रोज़ ड्रोन हमले में सजाद उर्फ अबू ज़र एक शिद्दत पसंद अफ़गानी जो था जिनको हलाक किया गया था, उनकी बाकायदा अफ़गानिस्तान में सूबा पख्तिया में सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी ताज़ियत में थे। खुलेआम वहाँ पे ताज़ियत जो है वो सूबा पख्तिया की मस्जिद इमाम अबू हनीफ़ा में उनकी ताज़ियत के लिए लोग बैठे रहे और उनके बाकायदा पोस्टर और बैनर लगाए गए। ये एक और बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी में एक अफ़गान शिद्दत पसंद दहशतगर्द मारा जाता है और वहाँ पे खुलेआम उसकी ताज़ियत होती है और बाकायदा पोस्टर्स लगाए जाते हैं, लोग उसमें शिरकत करते हैं और अफ़गान हुकूमत की सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। इस हवाले से नाज़रीन डिटेल से बात करेंगे। पंजाब में तो अफ़गान शहरियों की गिरफ़्तारी पे 10,000 रुपये का इनाम रखा गया है। एक बार फिर गुजरांवाला की पुलिस ने 10,000 के इनाम एक पाकिस्तानी जिसने अफ़गान शहरी की शनाख्त की 10,000 रुपयों के लिए, गुजरांवाला पुलिस ने उस पाकिस्तानी शख्स की बुनियाद पे अफ़गान शहरी को गिरफ़्तार कर लिया और उस अफ़गानी से 6 लाख रुपए लेके उसको छोड़ दिया। जबकि मुतासिरा शख्स जो पाकिस्तानी है उसने CCPO से रब्ता किया, जो चीफ़ कैपिटल सिटी पुलिस है उनसे रब्ता किया DIG से, और DIG ने फिर 6 पुलिस एहलकारों को SHO समेत साबित होने पे मुअत्तल कर दिया। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन ये डेरा इस्माइल खान तहसील कलाची का इलाका कोट ज़फ़र वाला दस्ती के पहाड़ी इलाके के सिलसिले में TTP की एक तश्कील, वहाँ पे एक ग्रुप था जिसकी नूर आलम महसूद जो है उसकी सरबराही कर रहे थे। नूर आलम महसूद एक अहम कमांडर हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को इत्तला मिली, इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई की गई, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ड्रोन्स इस्तेमाल किए, फ़िज़ाई हमले किए और इन 9 के 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। एक बड़ी कामयाबी डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। और नाज़रीन जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं आजकल उसमें ड्रोन्स और क्वाडकाप्टर जो है उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और जंग में आपको ये सलाहियत इस्तेमाल भी करनी होगी। इसके बग़ैर जंग जो है इस टाइम पे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि दूसरी तरफ पे भी क्वाडकाप्टर और ड्रोन की तरबियत उन्होंने हासिल कर ली है। जदीद हथियार उनके पास हैं, स्नाइपर्स गन उनके पास है, 1-8 किलोमीटर से आपको निशाना बनाते हैं, गात लगाए बैठे होते हैं। उनको पता होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने किस रास्ते पे जाना होता है। IEDs ज़मीन के अंदर दफन किए होते, उससे सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा नुकसान हो रहा है। तो अब ज़्यादातर जो है वो क्वाडकाप्टर और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और जहाँ पे शिद्दत पसंदों की तश्कील या वहाँ पे ग्रुप होता है उसके ख़िलाफ़ जो है वो ड्रोन की कार्रवाई की जाती है और शिद्दत पसंद उससे हलाक होते हैं। तो एक बड़ी कार्रवाई जो थी वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने की है। साथ नाज़रीन 14 अक्टूबर 2025 को बाजवड़ में का इलाका जो है कौसर, उसमें एक ड्रोन हमला किया गया था जिसमें सजाद उर्फ अबू ज़र एक नौजवान शिद्दत पसंद दहशतगर्द था, अफ़गानिस्तान का सूबा पख्तिया का, उनको हलाक किया गया था। अब उनकी हलाकत
اور ان کی تعزیت جو ہے وہ صوبہ پکتیا جو ان کا علاقہ ہے، صوبہ پکتیا ضلع گردیز میں واقع امام ابو حنیفہ مسجد میں جو ان کی تقریب تعزیت کی منعقد کی گئی، اس میں کھلے عام پوسٹر لگائے گئے۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھائی دے رہی ہے، یہ ان کا آبائی گاؤں ہے افغانستان میں، باقاعدہ سیکیورٹی وہاں پہ کھڑی ہے، سیکیورٹی فورسز افغانستان کی، اور کھلے عام ٹی ٹی پی کی فنکشن وہاں پہ ہو رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ شہید ہوا ہے باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز پاکستانیوں کے ساتھ لڑ کے، اور وہاں پہ کھلے عام لوگ تعزیت میں بھی شرکت کر رہے ہیں اور سیکیورٹی فورسز بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز اور افغان حکومت کی سیکیورٹی فورسز ان کو تحفظ دے رہے ہیں اور بارڈر کے اس پار ان کو بھجوایا جاتا ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افغان کی حکومت اس ٹی ٹی پی سجاد کے فیملی والوں کو گرفتار کرتے کہ آپ کا بچہ کیسے گیا وہاں پہ دوسرے ملک میں لڑ رہا ہے، اور ان کے خلاف کارروائی کرتے۔ یہاں پہ مکمل سپورٹ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی جاری ہے، اور ان کی تعزیت میں باقاعدہ ان کے پوسٹرز وغیرہ ہوتے ہیں۔ وادی تیرہ میں ناظرین کرفیو لگا دیا گیا ہے، آج 17 نومبر سے صبح 6 بجے یہ کرفیو جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے، صبح 6 بجے سے شام تک جو 2 طوائی گاؤں ہیں اس سے آگے جتنے بھی گاؤں ہیں وہاں پہ کوئی نہیں جا سکے گا، مکمل طور پہ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ وادی تیرہ میں شدت پسندی دہشت گردی زیادہ ہو رہی ہے، علاقے کے لوگ وہاں پہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں، جو چند افراد سینکڑوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وادی تیرہ میں جو شامل ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، ان کے اپنے گاؤں ہیں، وہاں پہ ان علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ 1-2 مہینوں سے سیکیورٹی فورسز وہاں پہ کارروائیاں کر رہے ہیں اور یہ سیکیورٹی فورسز پہ حملے کرتے ہیں۔ تو وادی تیرہ، شمالی وزیرستان، جنوبی وزیرستان، باجوڑ، یہ علاقہ کورم، یہ ایسی ایجنسیاں کہ یہاں پہ ناظرین شدت پسندی بہت زیادہ ہے اور ان کے اڈے ہیں، اور یہاں پہ انتہا پسندی پہلے بہت زیادہ تھی، اب یہ لوگ انتہا پسند جو ہیں وہ ان کردن تنظیموں میں شامل ہو کے ایک جنگ لڑ رہے ہیں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ۔ مئی 2018 میں ناظرین قبائلی ایجنسیوں کو، جو 7 ایجنسیاں تھیں، ان کو ضم کیا گیا تھا 25ویں آئینی ترامیم کے تحت، اور جو 6 فرنٹیئر ریجن تھے ان کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ ہم بار بار یہی زور دے رہے ہیں کہ یہ سارا 2018 میں آپ نے قبائل کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا، اس سے پہلے یہ وفاق کے انڈر تھی۔ ان کو 100 ارب روپے سالانہ ان پہ خرچہ کرنا تھا، وہاں پہ فنڈ لگانا تھا، جس میں ایک سال میں 83 ارب روپے صوبائی حکومت نے جاری کیے تھے، اور وہاں پہ وفاق نے جاری کیے تھے صوبائی حکومت کو، اور وہ صوبائی حکومت وہ بھی نہ لگا سکی۔ تو اگر 100 ارب روپے جب سے آپ نے 18 میں ضم کیا ہے تو یہ تقریباً 7 سال ہو رہے ہیں، 7 سالوں میں 700 ارب روپے ہوتے، آپ کتنے ہاسپٹل، کتنے بچوں کے کھیل کود کے مواقع، فیکٹریاں، وہاں پہ روزگار کے مواقع آپ پیدا کر سکتے تھے، تاکہ وہاں پہ انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ کالجز کھولتے، یونیورسٹیاں کھولتے، بچیوں کی تعلیم پہ فوکس رکھتے، وہاں پہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کرتے، آئی ٹی میں بچوں کو لے کے آتے، مگر بدقسمتی سے وفاقی حکومت نے جان چھوڑائی اس ٹائم پہ ضم کر کے۔ اس ٹائم پہ عمران خان کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی خیبر پختونخوا کی حکومت تھی، نہ تو پراپر فنڈ دیا گیا، نہ صوبائی حکومت نے وہ فنڈ کو پراپر طریقے سے قبائلی اضلاع میں یوٹیلائز کیا، استعمال کیا۔ اب وہاں پہ مشکلات آ رہی ہیں، اور یہ وہی علاقے جو آپ نے خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیے، انہی علاقوں کا اثر جو ہے وہ ابھی خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع پہ پڑا ہے، جہاں پہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے مسلسل۔ ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، بنو، لکی مروت، کوہاٹ تھوڑا باہر ہے، کرک تک اور ٹانک، یہاں پہ شدت پسند دہشت گرد جو ہے انہوں نے اپنے پاؤں جما لیے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو اور صوبائی حکومت کو اور وفاقی حکومت کو ان شدت پسندوں کے خلاف ایک لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ جب تک آپ مل بیٹھ کے ایک ساتھ ان کے خلاف قبائلی عمائدین کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے، سیکیورٹی فورسز کے لیے اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی۔ ساتھ ناظرین، جو بنگلہ دیش کے تجزیہ نگار ہیں اور وہاں کے جو دانشور ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ترشول ایکسرسائزز جو چل رہی ہیں، جو کچھ انڈیا کی جو 7 سسٹر سٹیٹس ہیں، جو 7 ریاستیں ہیں، میزورم ہو گیا، منی پور ہو گیا، ناگالینڈ ہو گیا، اروناچل پردیش ہو گیا، آسام ہو گیا، میگھالیہ ہو گیا، جو 7 ریاستیں ہیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ
ان کے 5 ان ریاستوں میں بنگلہ دیش کے ساتھ لگتے ہیں. ایک تو بنگلہ دیش کا جو انڈیا کا مغربی بنگال ہے وہ علاقہ زیادہ تر بنگلہ دیش کے ساتھ لگتا ہے. 4096 کلومیٹر تقریباً بنگلہ دیش کی یہ باؤنڈری انڈیا کے ساتھ لگ رہی ہے، جن میں یہ 5 ریاستیں بھی شامل ہیں اور مغربی بنگال بھی شامل ہے. جو ناظرین یہ 5 ریاستیں ہیں، 1880 کلومیٹر تقریباً ان 5 ریاستیں جہاں پہ تریشول ایکسرسائز جاری ہے، اور جہاں پہ مغربی بنگال ہے جو بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہا ہے وہ 2216 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، وہاں پہ بھی تریشول ایکسرسائز چل رہے ہیں. اسی طرح پاکستان کے علاقوں میں بھی مختلف پاکستان کے ساتھ جو علاقے ہیں وہاں پہ راجستھان میں زیادہ تر یہ جو ہے تریشول ایکسرسائز رات کے وقت جو ہے وہ کرتے ہیں، جس میں پاکستان کا سندھ کا علاقہ، سانگڑ یہ علاقے، عمر کوٹ یہ علاقے آتے ہیں، اور رحیم یار خان جو پنجاب کے ایریاز ہیں یہ بیچ میں آتے ہیں، جو تقریباً 126 سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں جہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہیں. تو پاکستان کی طرف سے بھی جنگیں مشقیں ہو رہی ہیں، انڈیا کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بنگلہ دیش کی طرف سے بھی ہو رہی ہے. مگر ناظرین بنگلہ دیش کے جو 15 سال اچھے تعلقات تھے انڈیا کے ساتھ حسینہ واجد کے جانے کے بعد، تو اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو بچھڑا بھائی تھا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 54 سال ہو گئے بنگلہ دیش کو ہم سے بچھڑے، مگر انہوں نے کافی ترقی کر لی تھی. اب وہ ایک بار پھر حسینہ واجد کے جانے کے بعد پاکستان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، اور انڈیا جو فروری 2026 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں ان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کی وہاں پہ جو نئی جماعت بنی ہے، ناہید الاسلام جس کے سربراہ ہیں، اور ساتھ جو خالدہ ضیاء کی سیاسی جماعت ہے، جو بنگلہ دیش نیشنل پارٹی ہے، اور جو جماعت اسلامی ہے، ان کی متحدہ ایک حکومت بن سکتی ہے اور ان کی اکثریت آ سکتی ہے، اور یہ اینٹی انڈین گورنمنٹ ہوگی. تو وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کیسے یہ ایک تو بارڈر اتنے لمبے سے لگا ہوا ہے، اتنے لمبے فاصلے سے بنگلہ دیش کے ساتھ جو بارڈر 4000 کلومیٹر تک تقریباً لگا ہوا ہے، 15 سال وہاں پہ راہ نے مکمل کام کیا ہے، تو وہ اس کو آسانی سے جانے نہیں دے رہے. تو ان کو اندازہ ہے کہ ایسی کوئی جماعت ہے نہیں. ان 3 جماعتوں کے علاوہ عوامی لیگ تھی، اس پہ پابندی لگا دی گئی ہے، بین کر دیا گیا ہے. تو اس ڈر سے ہو سکتا ہے کہ وہ بنگلہ دیش پہ جو ہے وہ حملہ کر دیں. تو ان کے تجزیہ نگار وغیرہ جو ہیں وہ کہہ رہے کہ ہنگامی طور پہ پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. ہنگامی مطلب ایمرجنسی بنیادوں پہ. چین تو ویسے بھی اور پاکستان ان کو بھاری ہتھیار جو ہے وہ سپلائی کر رہا ہے. پاکستان کے فوجی تعلقات جو ہیں وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بن گئے. یہ 7 سسٹر اسٹیٹس، ان کی جو چکن نک ہے سلیگوری کوریڈور، اگر اس بار انڈیا کوئی حرکت پاکستان کے خلاف کرتا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ آگے پاکستان کو تعلقات بڑھانے چاہیے، جس طرح ایران کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ انڈیا اپنے تعلقات ہر دور میں بہتر رکھتا ہے، اس طرح اب پاکستان کو بنگلہ دیش کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات بہتر بنانے پڑیں گے. اور دفاعی معاہدہ ہر لحاظ سے اگر ہو سکتا ہے تو کرنا چاہیے. بنگلہ دیش کی اپنی فوج ناظرین 2,04,000 کے قریب ہے. ان کے فائٹر جیٹ 150 سے 180 ہیں، جس میں 10 سے 15 جو ہیں وہ بہترین 4 جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں. میک 29 ہے جو رشیا کا ہے، 7 F7 اور FT7 جو زیادہ فائٹر جیٹ ہیں ان کے انہوں نے چائنا سے لیے. تو ان کے پاس وہ طاقت ہے نہیں، وہ فائٹر جیٹ ان کے پاس ہے نہیں. البتہ انہوں نے جو اب ڈیفنس سسٹم جو ان کا ہے، جو معاہدے انہوں نے ترکی کے ساتھ کیے اور جو ڈرون انہوں نے لیے، یہ بڑا کمال کیا ہے. جو اکنجی اور باختر ڈرون ہے وہ تقریباً جو انہوں نے لیے وہ ان کو بڑا فائدہ دے رہے ہیں. اور انڈیا کو ڈر بھی یہی ہے کہ یہ چین ایک بننے جا رہا ہے. ترکی سپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کو، پاکستان کو، چین سپورٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کو، پاکستان کو. تو یہ گھیرنے کی ایک کوشش ان کو لگ رہی ہے. اور ان 7 سسٹر اسٹیٹس میں سے جو اروناچل پردیش ہے ان پہ تو باقاعدہ دعویٰ ہے چائنا کا کہ یہ ہمارا ہے. ویسے بھی آدھا لداخ تو انہوں نے پہلے سے 1960 میں ہی انہوں نے اس سے لے کے اب تک انہوں نے آدھا لداخ جو ہے وہ لے لیا ہے. 40 سالوں میں چائنا نے کوئی جنگ نہیں کی، اس لیے ان کی ترقی کا راز ناظرین یہی ہے. پاکستان جنگوں میں گرا ہوا ہے، مگر یہ پاکستان کا جو جغرافیائی پاکستان جس لحاظ سے پڑا ہوا ہے تو پاکستان کو مشکلات آ رہی ہیں. ناظرین آگے حسینہ واجد کو جو جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ 17 نومبر کو ان کو سزا سنائی جائے گی. پھانسی جو ہے ان کی ایکسپیکٹڈ ہے، وہ ملک سے بھاگی ہوئی ہے، ملک میں ہے نہیں. جو سلیپر سیل تھے وہاں پہ ان کے خلاف جو انڈیا کے تھے ان پہ بھی جو عبوری حکومت ہے وہ کارروائیاں کر رہی ہیں، اور انڈیا کے جتنے بھی ہمدرد ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے.
بنگلہ دیش کے گھر کو مسمار کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے۔ جو عدالت تھی انسانی حقوق کے خلاف جرائم کی جو بین الاقوامی عدالت تھی، انہوں نے حسینہ واجد کو، سابق وزیر اعظم کو پھانسی کی سزا سنائی ہے اور ان کے گھر کو مسمار کرنے کا کہا ہے۔ اب ان کے خلاف ناظرین الزامات اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ 1400 سے زائد جو انہوں نے حکومت نہ چھوڑنے کے باعث جو ہے وہ 1400 لوگوں کی جان گئی اور ہزاروں افراد اس میں زخمی ہوئے۔ تو ان پہ یہ کیس ہے کہ ایک تو ملک کے ساتھ وہ غداری کر رہی ہیں جو شہید لوگ ہوئے ہیں ان پہ جو کیس بنایا گیا ہے کہ یہ سلامتی بنگلہ دیش کی جو ہے اس کے لیے خطرہ تھی، ان کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ وہ خود انڈیا میں موجود ہے، 78 سال ان کی عمر ہے اور اب ان کا واپس کم بیک کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جماعت اسلامی پہ بین لگایا تھا، ان کے رہنماؤں کو پھانسیاں دی تھی، کئی سال تک ان کے رہنما بغیر مقدمات کے جیلوں میں تھے۔ جو سابق وزیر داخلہ ہے اسد الزمان، وہ مفرور ہے جو اس کیس میں حسینہ واجد کے ساتھ تھے، اور پولیس چیف جو ہیں چودھری عبداللہ المامون وہ گرفتار ہیں اور انہوں نے قبول کیا ہے، یہ سارے جرائم کو قبول کیا ہے۔ تو اب حسینہ واجد جو ہے وہ اس کا واپس آنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور کوشش کرے گا بھارت کہ بنگلہ دیش میں کچھ حالات دنگے فساد ایسے کیے جائیں کہ ان کے الیکشنز پہ اثر پڑے، بنگلہ دیش پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ خطرہ بھی موجود ہے کیونکہ چین، پاکستان اور ترکی ان کے بہت قریب آ گئے ہیں اور انڈیا کو لگتا ہے کہ یہ ساری جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ماسٹر مائنڈ جو ہے وہ چائنا اور پاکستان ہے۔ کل ناظرین اگلے ولاگ میں ملتے ہیں، ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔